मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मासूमीन व लानतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन। सबसे पहले आज 9 रमज़ान मुबारक शब वफ़ात मज़लूमान हज़रत बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा है। ऐसे मौके पर आप तमाम उश्शाक़ान अहले बैत और बीबी खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के मानने वाले और तमाम मोमिन मोमिनात की खिदमत में ताज़ियत पेश करते हैं और अल्लाह से दुआ करते हैं कि परवरदिगार हमें जिस मिशन के लिए शहज़ादी सलामुल्लाह अलैहा ने अपने माल को लुटाया, अपनी कुर्बानियाँ दी, उस मिशन को समझने और उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए और क़यामत में जिसकी बेटी जो है वो सैयद निसाअल आलमीन है, पूरी कायनात के औरतों की सरदार है जो जन्नत में जाएंगी, तो उसकी माँ का क्या मर्तबा होगा, क्या शिफात का अख्तियार होगा। इंशाअल्लाह खुदा हमें शहज़ादी के लुत्फ़ करम से और शहज़ादी के शिफात से महरूम न करे। और आप तमाम मोमिन मोमिनात की तरफ से हम ताज़ियत पेश करते हैं अपने इमाम ज़माना जाफ़र शरीफ की खिदमत में कि वो ताज़ियत को कबूल करें और हमारे इस अमाल को इंशाअल्लाह कबूल करें। यूँ जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के बारे में बहुत सारी गुफ्तगू होती रहती है और आप हज़रात के इल्म में बहुत सारी बातें हैं, लेकिन अगर आप हकीकत में देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो भी मसलहत रही हो आपने अक़्द फरमाया और जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जब तक बाहयात रही हैं रसूलुल्लाह ने कोई दूसरा अक़्द नहीं किया। आपकी वफ़ात के बाद और शादियाँ की हैं आपने, लेकिन जनाब खदीजा की हयात में कोई दूसरी शादी नहीं की, दूसरा अक़्द नहीं किया और यही सुन्नत पर अमल करते रहे मौलाए कायनात। चूँकि मौलाए कायनात की जो ज़ौजा थी वो खदीजा की बेटी थी, बीबी फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा। लिहाजा जब तक जनाब फ़ातिमा सलामुल्लाह अलैहा इस दुनिया में रही, मौलाए कायनात ने दूसरा अक़्द नहीं किया। ये एक शरफ है जो रसूल के हवाले से माँ को मिला है और अली इब्न अबी तालिब के हवाले से बेटी को मिला है। जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा की कुर्बानी हमारे लिए जाहिर सी बात है उस तरह की मजलिस तो नहीं हो सकती जैसे मिंबर पे और इमाम बारगाह में होती है। कोविड ने हम लोगों की भी धार को बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं जंग आलूद कर दिया है। कुछ बातें बहरहाल अकेले बैठ के आपके सामने पढ़ रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा और इंशाअल्लाह जब अभी मौका मिला और इमाम बारगाह में हुआ तो फिर जिस तरह से फ़ज़ाइल पढ़ने का तौर तरीक़ा हम लोगों का है, हमारे आबा व अजदाद उलमा का है, उस तरह बातें बयान होंगी। लेकिन आज कुछ बातें जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में ये हो जाए कि जो सबसे ज़्यादा जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा तारीख़ में मिलता है वो उनकी कुर्बानी है, वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को समझना है। इतनी दौलत होने के बावजूद 80,000 ऊँट जिसके दौलत को, जिनके माल को, जिनकी तिजारत को हैंडल करते थे, ले जाते थे, 80,000 ऊँट को कैलकुलेट करें तो कितनी दौलत आज बनेगी आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। और इसके अलावा न जाने लाखों की तादाद में आपके पास जिसे कहते हैं कि घोड़े थे, ऊँट थी और भी चीज़ें थी, महल था। मलिकतुल अरब का खिताब आपको दिया गया था, यानी ये एक वाहिद औरत है जिसने बिजनेस करके, जिसने अपने टैलेंट से, जिसने अपने तजर्बे से इतना बिजनेस को आगे बढ़ाया था कि बड़े बड़े अरब, बड़े बड़े कबीले वाले भी इनके दस्तरखान पे आके रोटियां तोड़ते थे। पहला जो हमें मैसेज मिलता है कि इस्लाम में ख़वातीन अगर तिजारत करती हैं, औरत अगर तिजारत करती है, अपने जिसे कहते हैं कि इज़्ज़त आबरू के दायरे में, अपने शराफत के दायरे में पैसे कमाती है, तो वो बहुत अच्छा माना गया, उसे इस्लाम ने मना नहीं किया है। लेकिन जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा जब जिसे कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लम गुजरते थे और जब जनाब खदीजा से अक़्द हुआ है तो जनाब खदीजा घर में ही रहे थे,
لیکن اس سے پہلے جناب خدیجہ اور کا گھر کعبے اور رسول اللہ جہاں رہتے تھے پہلے، اور اس سے پہلے وہ پہاڑیوں پہ غار ہرا کے پاس، اور جب بھی کبھی آپ کعبہ کی سمت آتے تھے تو آپ کے گھر کے سامنے سے گزرتے تھے، اور لوگ آپ کو دیکھتے تھے، اور جناب خدیجہ بھی خود دیکھتی تھی۔ ایک دن آپ گزر رہے تھے تو ایک یہودی عالم جناب خدیجہ کے گھر پہ بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا اس شخص میں دیکھو، اس کا سایہ نہیں ہے، اور جو عورت اس سے شادی کرے گی اس کو دنیا اور آخرت میں بہت بھلائی ملے گی۔ اسی طرح کہ عیسائی جسے کہتے ہیں کہ پادری بیٹھے تھے، انہوں نے بھی جب جناب رسول اللہ کو دیکھا تو کہا اس سے جو عقد کرے گا، جناب خدیجہ سے کہا جو عقد کرے گا وہ دنیا اور آخرت میں بہت زیادہ مقبول بھی ہوگا اور اسے بڑی عزت و شرف ملے گا۔ جب یہ بات عیسائی اور یہودی علماء کرتے تھے تو عورتیں ہنس کے مذاق اڑاتی تھیں اور کہتی تھی اسے کون شادی کرے گا، لیکن جناب خدیجہ علماء کی بات کو سیریس لیتی تھی، ان عالم کی بات کو سیریس لیتی تھی، اور دل میں اپنے انہوں نے بات طے کر لی تھی کہ کہیں نہ کہیں یہ جو یہودی عالم ہے، یہ جو عیسائی عالم ہے، بلا وجہ بات نہیں کر رہے ہیں۔ لہٰذا اتفاق دیکھیں کہ خداوند عالم کو بھی جناب خدیجہ کا وہ خلوص جو عقد سے پہلے، جو ظاہری طور سے اسلام قبول کرنے سے پہلے، جو ان کے دل میں رسول اللہ کی محبت یہودی اور عیسائی کے علماء کے بیان کرنے سے آئی تھی، اللہ نے بھی نہ جانے خداوند عالم کتنا عظیم ہے اور کتنا رسول اللہ کو اپنے حبیب کو دوست رکھتا ہے، کہ جس کے دل میں محبت آ گئی، جس نے سوچ لیا، اس کو انعام ضرور عطا کیا ہے۔ اسی طرح زلیخا کا واقعہ ہے کہ جب زلیخا بوڑھی ہو کر، نادار ہو کر، اندھی ہو کر، جو اس کا غرور تھا اپنی خوبصورتی پر، جو اس کو غرور تھا اپنی ملکہ ہونے پر، جب سارے غرور ٹوٹ گئے اور بوڑھی ہو گئی، اندھی ہو گئی، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا، ایک جیسے کہتے ہیں کہ جو ملکہ تھی ایک فٹ پاتھ پہ بیٹھ گئی آ کے، وہ اس کو پوچھتا نہیں تھا، ادھر سے جناب یوسف کا گزر ہو گیا، جناب یوسف نے پوچھا کہ کیا حال ہے خدیجہ، کیا حال ہے زلیخا، تو کیا تمہیں ابھی بھی یوسف سے عشق ہے؟ تو اس نے کہا ہاں مجھے ابھی بھی یوسف سے عشق ہے، ان کے جمال سے عشق ہے۔ تو جناب یوسف نے جیسا کہ نقل کیا جاتا ہے پلٹ کے کہا کہ تم نے میرا حسن دیکھا تو تم اتنی عاشق ہو گئی، اس کا جلوہ دیکھ لو گی تو تمہارے عشق کا کیا حال ہوگا؟ جناب زلیخا نے پوچھا کس کے جلوے کی بات کر رہے ہو؟ کہا اس جلوے کا نام محمد مصطفیٰ ہے، ان کا جلوہ اور ان کا نور اور ان کی خوبصورتی تو مجھ سے بھی زیادہ ہے، اگر تم انہیں دیکھ لو گی تو تمہارے اوپر کیا گزرے گی؟ ویسے سننا تھا کہ زلیخا نے پلٹ کے کہا کہ نام لیتے ہی اس نام سے مجھے بڑی محبت ہو گئی، بڑی نام سے الفت ہو گئی، اور آپ دیکھیں کہ محمد مصطفیٰ کی الفت دل میں آئی تو خدا نے زلیخا کی تقدیر کو پلٹ دیا، اور آپ کی بڑھاپے کو جوانی میں پلٹا اعجاز سے، اور پلٹنے کے بعد وہ زلیخا جو جناب یوسف پر قربان ہو رہی تھی، وہ زلیخا جو جناب یوسف سے شادی چاہتی تھی، اور زلیخا نے تمام جیسے کہتے ہیں کہ شرافت کی حد بھی توڑی تھی، یوسف پر الزام بھی لگایا تھا، لیکن جب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی بات آئی اور خدا نے جب انہیں پلٹایا اپنی اس عمر کی طرف، جوانی کی طرف، تو اب جناب یوسف سے کہتی ہیں کہ اب تم سے زیادہ مجھے اس سے محبت ہو گئی ہے جس نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ تو آپ دیکھیں کہ جب محبت روحانی ہوتی ہے، جب محبت جسے کہتے ہیں کہ پاکیزگی آتی اس محبت میں، پھر ظاہری محبت، مادی محبت اور غرض کی محبت جو ہے انسان کے دل دماغ سے نکل جاتی ہے۔ تو جب زلیخا جس نے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام سنا، اور نام سننے پر خدا نے اسے اس طرح سے عطا کر دیا، تو جو جناب خدیجہ ذات مبارک جو دیکھ رہی تھی رسول اللہ کو گزرتے ہوئے دیکھتی تھی، چونکہ رسول اللہ کا راستہ ان کے گھر سے گزرتا تھا، اور یہودی اور عیسائی کہنے پر بہت زیادہ سیریس ہوئی تھی کہ یقیناً کوئی ذات ہے جس کی طرف ہم کھنچ رہے ہیں، لیکن اتفاق ہے جناب ابو طالب جا رہے تھے تجارت پر، تو رسول اللہ کو لے کے اس وقت آپ کی عمر تقریباً 24-25 سال کی تھی، اور کہا جناب طالب جناب خدیجہ سے ریکویسٹ کیا کہ آپ انہیں بھی مال دیں، ہم اپنے بھتیجے کو بھی اپنی تجارت میں لے جانا چاہتے ہیں، اور یقین کریں کہ یہ میرا بھتیجا تجارت اگر آپ کے ساتھ کرے گا تو آپ کو اتنے فوائد ہوں گے، اتنا فائدہ پہنچے آپ کے تصورات میں نہیں ہے۔ یہ سننا تھا، جناب خدیجہ راضی ہو گئیں، اور انہوں نے رسول اللہ کو جناب طالب کے کہنے پر آپ دیکھیں جناب طالب کی نگاہیں کیا دیکھ رہی تھی، اور جب چلے تو جناب خدیجہ نے ایک اپنے غلام میسر کو رسول اللہ کے ساتھ کر دیا، اور کہا کہ دیکھو اس کا سایہ ہے کہ نہیں، اور اس پر نظر رکھنا،
اور جب میسر راستے میں گئے اور تجارت کے بعد واپس آئے تو بڑی تعریفیں کی اور کہا اس کا سایہ بھی نہیں ہے اور برکتیں اتنی ہوئی ہیں، مال میں تجارت میں اتنا زیادہ برکت ہو گئی ہے۔ یہ تمام چیزیں دیکھنے کے بعد آج جو ہمارے ہاں شادیاں ہوتی ہیں، جو ہم سوچتے ہیں اس میں اور یہاں پر کتنا فرق ہے کہ اگر کوئی لڑکی ماشاءاللہ سے پڑھی لکھی ہو، پیسے ہو جائیں اس کے پاس، دولت آ جائے یا باپ کی دولت ہو، تجارت ہو، ایٹیٹیوڈ اتنا زیادہ ظاہر سی بات ہے آ جاتا ہے، اتنا غرور آ جاتا ہے جو کسی کو سمجھتی نہیں ہے۔ لیکن جناب خدیجہ نے کیا دکھلایا کہ خود پیغام بھیجا، اور پیغام بھیجا تو اس پیغام کو جناب ابو طالب نے قبول کیا، تو جناب ابو طالب رشتہ لے کر آئے، اور جس طرح سے ہوا رشتہ طے ہوا۔ کمال کی بات یہ ہے کہ جناب ابو طالب نے دولہا بنا کر جناب خدیجہ کے گھر پہ رسول اللہ کو لے گئے۔ یہی فرق ہے دوسری ازواج میں اور جناب خدیجہ میں، کہ دوسری بہت سی ایسی زوجہ ہیں رسول اللہ کی جن کے گھر والوں نے رسول اللہ گھر پہنچا دیا ہے، لیکن واحد خدیجہ ہے جن کو لینے کے لیے محمد مصطفیٰ اپنے گھر سے نکلے ہیں۔ اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنا کوئی آسان نہیں ہے۔ اللہ اپنے حبیب کی اتنی ناز برداری کر رہا ہے کہ کہتا ہے قرآن آئے گا تو رسول اللہ کے گھر پہ آئے گا، احکام آئیں گے تو رسول اللہ گھر پہ آئیں گے۔ رسول قرآن لینے نہیں جائے گا، رسول احکام لینے نہیں جائیں گے، رسول نماز لینے نہیں جائیں گے، رسول روزہ لینے نہیں جائیں گے۔ جو بھی آئے گا وہ رسول کے گھر پہ آئے گا۔ لیکن دو ہی موقع ایسا ہے کہ رسول اپنے گھر سے نکلے، خدیجہ کو دولہا بن کے خدیجہ کو لینے گئے، اور بھائی بن کر علی کو کعبے میں لینے گئے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد عقد ہوا، اور جناب خدیجہ جب عقد کے بعد رسول اللہ جناب خدیجہ کے گھر پہ آ گئے، جہاں رہتے تھے وہاں سے اٹھ کے رسول اللہ خود جناب خدیجہ گھر پہ اور وہیں پہ قیام کرتے تھے اور وہیں پہ رہے۔ اور لہٰذا روایت میں ملتا ہے اور حدیث میں ملتا ہے کہ کہا گیا ہے کہ کعبے کے بعد اگر کسی گھر کو منزلت حاصل تھی مکہ میں تو جناب خدیجہ کا گھر تھا۔ ظاہر سی بات ہے جہاں محمد مصطفیٰ رہ رہے ہوں، جہاں بی بی زہرا کی والدہ رہ رہی ہوں، اور یہی وہ جناب خدیجہ کا گھر ہے جہاں پر رسول اللہ رہے، اور یہی وہ خدیجہ گھر ہے جہاں پہ مولا کائنات کو لے کر آئے ہیں رسول اللہ کعبے سے، تو جناب خدیجہ کے گھر آئے ہیں۔ جناب فاطمہ سلام اللہ علیہ اس دنیا میں تشریف لائی ہیں تو جناب خدیجہ کے گھر پہ آئی ہیں۔ جناب قاسم جو آپ کے بڑے بیٹے تھے، جن سے آپ کو ابو القاسم کہا جاتا ہے رسول اللہ کو، وہ جناب خدیجہ کے گھر میں تشریف لائے، ولادت ہوئی۔ جناب قاسم کی جو وفات ہے وہ بھی جناب خدیجہ کے گھر میں ہوئی۔ جناب خدیجہ خود اس دنیا سے گئی ہیں تو اپنے گھر میں گئی ہیں، اور یہ جناب خدیجہ گھر جو تھا وہ مرکز بنا ہوا تھا اسلام کا اور نظام کا۔ اور اس کے بعد جب رسول اللہ نے اعلان کیا ہے، اعلان رسالت کیا ہے، تو سب سے پہلے جس نے لبیک کہا ہے عورتوں میں، اس کا نام جناب خدیجہ ہے۔ پہلی نماز جماعت رسول اللہ کے پاس جب وحی آئی، اقرا بسم ربک الذی، جب یہ آیت آئی تو رسول اللہ آئے، اور آنے کے بعد جناب خدیجہ سے اس کو بیان کرتے ہیں۔ آپ دیکھیں جب بیان کرتے ہیں کسی سے بیان نہیں کرتے، جناب خدیجہ سے بیان کرتے ہیں، تو جناب خدیجہ حمایت میں کھڑی ہو گئی، کہنے لیں گے ٹھیک ہے آپ اپنی رسالت کا اعلان کریں، میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوں، اللہ اکبر۔ اور رسول اللہ نے ظہر کی نماز پڑھائی تو آپ کے پیچھے دو ہی لوگوں نے نماز پڑھا، مردوں میں مولا کائنات نماز پڑھ رہے تھے اور عورتوں میں جناب خدیجہ نماز پڑھ رہی تھیں۔ یعنی نماز اسلام کے اعلان کے بعد جو پہلی جماعت ہوئی ہے رسول اللہ کے لیے، اس میں دو ہی کا نام آتا ہے، یا ولایت کا نام آتا ہے یا خدیجہ کا نام آتا ہے جو زہرا سلام اللہ علیہ کی مادر گرامی ہے۔ اور پھر اس کے بعد آپ نے وہ قربانی کا جو سبق دیا ہے، اور ہماری امت کو، ہمارے لوگوں کو قربانی سیکھنا چاہیے کہ وہ دولت جو ملکۃ العرب تھی، اسلام پر نچھاور کرنا شروع کیا اور لوٹانا شروع کیا، اور یہاں تک کہ ایک وقت ایسا آیا کہ رسول اللہ بہت اداس ہو گئے تھے، تو جناب خدیجہ نے کہا اے اللہ کے رسول کیا بات ہے، کیا لوگ آپ کی بات نہیں مانتے ہیں، کیا لوگ آپ کے پیغام کو قبول نہیں کر رہے ہیں؟ تو کہا کہ ہاں بہت مشکل ہو رہی ہے، بہت لوگ ہم پہ ظلم بھی کرتے ہیں، رکاوٹ پیش ہوتی ہے۔ تو جناب خدیجہ نے
ایک پروگرام بنایا اور کہا کہ لوگ ہمارے یہاں دعوت پر آئیں، اور جب دعوت کھانے کے لیے آتے تھے تو چاندی اور سونے کے برتن میں کھانا کھلایا جاتا تھا، اور جناب خدیجہ کہتی تھی کھانا بھی کھاؤ اور برتن بھی لے جاؤ۔ تو بس جملہ کہنے دیں کہ نہ جانے کتنے لوگ خدیجہ کے دسترخوان کے برتن کو اکٹھا کر کے ایسے دولت مند ہو گئے کہ تاریخ نے انہیں غنی کہہ دیا، تاریخ نے انہیں کہا کہ یہ مالدار ہیں۔ اور جناب خدیجہ نے اعلان کیا کہ جن لوگوں نے ہمارا مال لیا ہے، جنہوں نے ہم سے لون لیا ہے، جنہوں نے ہم سے قرضہ لیا ہے، ان کا قرضہ ہم اس شرط پہ ادا کر دیں گے کہ وہ رسول اللہ کے اسلام کو قبول کر لیں، جس کو مؤلفۃ القلوب کہا جاتا ہے، یعنی پیسے دے کر ان کے دل کو مائل کرنا۔ اور بہت سے ایسے لوگ تھے جنہیں تاریخ نے بہت بڑا بڑا صحابی کہا، جو خدیجہ کے قرض کے معاف کرنے پر مسلمان ہوئے۔ تو یہی تو فرق ہے، صحابہ سارے برابر نہیں ہیں۔ بہت سے ایسے صحابہ ہیں جو جانور کے کہنے پر ایمان لائے، رسول کے کہنے پر ایمان نہیں لائے۔ رسول نے کہا جانور اگر کلمہ پڑھے گا تو میں ایمان لاؤں گا، اور جانور نے رسول اللہ کلمہ پڑھا تو لوگ ایمان لائے۔ بہت سے ایسے اصحاب ہیں جو خدیجہ کے مال معاف کرنے پر ایمان لائے۔ تو کسی وجہ سے ایمان لانے والوں کا مرتبہ اور ہے، اور جو محمد مصطفیٰ کے کہنے پر ایمان لائے، جو محمد مصطفیٰ کے کہنے پر اسلام قبول کرے، اس کا مرتبہ اور ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور جب جناب خدیجہ نے اپنے مال کو لٹایا اور دولت کو لٹایا تو خداوند عالم نے سورہ ضحیٰ میں آیت نازل کر دی، اور کیا کہا کہ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآوَىٰ۔ اے رسول، ہم نے تمہیں یتیم پایا تو پناہ دیا۔ پہلے ابو طالب کا تذکرہ کر دیا، پناہ ابو طالب دے رہا ہے، اور اللہ اس فعل کو اپنی طرف منسوخ کر رہا ہے۔ شیب ابی طالب میں پناہ دینے والا کون تھا؟ رسول اللہ پیدا ہوتے ہی یتیم ہو گئے تھے۔ انہیں پالا کس نے؟ پہلے جناب عبد المطلب نے پالا، پھر عبد المطلب کے بعد جناب ابو طالب نے پالا۔ تو آپ دیکھیں کہ جناب ابو طالب نے رسول کو پالا اور رسول نے علی کو پالا۔ کیا خدا کا نظام ہے، کیا خدا کا اہتمام ہے۔ اور اس کے بعد کہا وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، اور لوگ تم سے ناآشنا تھے، لوگ تمہاری معرفت نہیں رکھتے تھے، ہم نے لوگوں کی ہدایت کیا کہ وہ تیرے دروازے کو پہچانے، ہم نے لوگوں کی نگاہوں کے سامنے تیرے دروازے کی عظمت کو بتایا، اور لوگ جوغ دجو تیرے دروازے پر آئے۔ اور پھر کہا وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، اور جب تمہارے پاس پیسہ نہیں تھا، جب تمہارے پاس فائننس نہیں تھا۔ رسول اللہ یہاں پر ذاتی معاملات کی بات نہیں ہو رہی ہے، چونکہ رسول اللہ بھی ایسا نہیں تھا کہ غریب تھے، بنی ہاشم سے تعلق رکھتے تھے، نہیں۔ عائل کہتے ہیں فقیر نہیں، کہ جب تم فقیر ہو تو ہمیں غنی کرے۔ وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَىٰ، لفظ عائل آیا ہے قرآن مجید میں، لفظ فقیر نہیں آیا ہے۔ فقیر اگر کہتا خداوند عالم، جیسا کہ نقل کیا جاتا ہے، تو اس سے مراد خود رسول اللہ کا فقر ہوتا ہے، یعنی خود ان کے پاس ذاتی کچھ نہیں تھا، وہ تو خدیجہ کے شوہر تھے، خدیجہ کے ساتھ رہ رہے تھے، ان کو کیا ضرورت تھی۔ عائل کا لفظ استعمال ہوتا ہے، جیسا کہ علماء بیان کرتے ہیں، کہ جہاں پر مشن کو ضرورت ہوتی ہے۔ کوئی مشن، آپ کے پاس پیسہ ہے، کھانے پینے کا ہے، لیکن آپ مثال کے طور پر ابھی کوئی ایک کمپنی کھولنا چاہیں، پروگرام کرنا چاہیں، ٹیلی ویژن کھولنا چاہیں، ایک امام برگاہ کھولنا چاہیں، تو آپ کو اتنا پیسہ نہیں ہے کہ امام برگاہ کھول سکیں، مسجد بنا سکیں۔ کھانے پینے کا پیسہ ہے، لیکن مسجد بنانے کے لیے آپ کے پاس ڈونیشن کی ضرورت پڑے گی، لوگوں کی مدد کی ضرورت پڑے گی۔ تو جہاں مشن کے لیے مدد کی مانگی جائے اسے عائل کہا جاتا ہے۔ یعنی رسول اللہ نے اس سے یہی اشارہ کر رہے ہیں کہ دیکھو اس خدا کے اسلام و نظام کو، جب نظام کو مکہ میں پھیلانے کی ضرورت آئی تو کیا کیا؟ تمہیں فائنینس کرا دیا۔ کس سے کرایا؟ جناب خدیجہ کے مال سے، جس کی بنا پر جسے کہتے ہیں کہ اسلام پھیلا۔ اللہ نے بھی اس قرض کو اپنے اوپر نہیں رکھا۔ اے خدیجہ، اگر تم نے ہمارے اسلام کو غنی بنایا ہے، مالدار بنایا ہے، لا میں تمہیں تحفہ دے دیتا ہوں۔ تحفہ کیا ہے؟ تم نے ظاہری طور سے دولت خرچ کیا ہے، ہم تمہیں ایک ایسی دولت عطا کر دیتے ہیں جس سے ہم قرآن میں کوثر بتائیں گے، انا اعطیناک الکوثر۔ اے رسول اللہ، اے میرے حبیب، ہم تم کو کوثر عطا کر رہے ہیں۔ کس کے بدلے پر عطا کیا؟ جو دولت ماں نے لٹائی تھی، اس کے بدلے پر اللہ تعالیٰ نے اس ظرف کو خدیجہ کے فاطمہ کا ظرف بنا دیا، اس ذات مبارک کو فاطمہ کی ماں بنا دیا۔ بس مجھے کہنے دیجئے کہ خدیجہ
اس خاتون کا نام ہے، اس بلند مرتبہ خاتون کا نام ہے جس کے پیروں کے نیچے فاطمہ زہرا کی جنت ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ وہ زہرا سلام اللہ علیہا جسے اللہ سب سے پہلے جنت میں بھیجے گا، اس کی جنت اگر کہیں ہے تو فاطمہ زہرا کی جنت جناب خدیجہ کے پاؤں کے نیچے ہے، چونکہ ماں ہے۔ اتنا بڑا مرتبہ دیا ہے جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کو، اور کوثر قرار دیا۔ آج جو بھی سادات دنیا میں موجود ہیں وہ بی بی زہرا کی اولاد کی وجہ سے سادات ہیں۔ یہ خدا نے بی بی زہرا کے وجہ سے سید بنایا لوگوں کو اور سادات کو مرتبہ دیا ہے۔ اور بی بی زہرا کس کی بیٹی ہیں؟ جناب خدیجہ سلام اللہ علیہا کی۔ اور دوسری بات کہتا ہوں کہ جناب خدیجہ کی عظمت کو دیکھیں، جس کے احترام میں محمد مصطفیٰ کھڑے ہو جاتے ہیں، وہ اگر کسی کا احترام کرتی ہے تو اس کا نام خدیجہ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اور اس کے بعد کیا کہا؟ الم یجدک یتیما فآویٰ ووجدک ضالا فہدیٰ ووجدک عائلا فاغنیٰ۔ ہم نے غنی کیا، اے رسول تمہیں ہم نے غنی کیا۔ رسول کون ہے؟ عجیب و غریب آیت آ رہی ہے قرآن مجید میں، آسان نہیں ہے اس طرح کی۔ اللہ چاہتا تو زمین اور آسمان سے خزانے نکال کے رسول اللہ کو دے سکتا تھا، ہر شے پہ قادر ہے۔ جو اتنا صادق ہے کہہ سکتا ہے کہ اس کے پیچھے ہم سونے کا پہاڑ ہے اور سونے کا پہاڑ ہو جائے، جو کہتا تھا ہو جائے اور ہو جاتا تھا، جو انگریزوں سے مثال کے طور پر تسبیح کروا لیتا تھا، جس کے وارث ہاتھ دھوتے تھے تو وہ ہیرے جواہرات میں تبدیل ہو جاتا تھا، جس کا نمائندہ، جس کا وارث، جس کا ولی اگر مٹی اٹھاتا تھا تو سونا ہو جاتا تھا، اگر وہ اشارہ کرتا تو کیا خزانے زمین سے نہیں نکل آتے؟ یہ خدیجہ کی ہی دولت کو اسلام میں استعمال کیوں کیا؟ تاکہ اللہ اس کے بدلے میں جو اجر دینا چاہتا تھا بی بی زہرا کی شکل میں وہ عطا فرما دے۔ ورنہ رسول اللہ کی عظمت کیا ہے؟ سورہ اللہ فرماتا سورہ توبہ میں کہتا ہے وما نقموا الا ان اغناهم اللہ ورسولہ من فضل۔ جو بھی یہ کر رہے ہیں کوئی بات نہیں ہے، ان لوگوں کو جو مسلمان ہیں انہیں اگر کوئی غریب کرنا چاہتا ہے، اذیت دینا چاہتا ہے تو یہ گھبرائے نہیں۔ ان اغناہم اللہ، انہیں اللہ غنی کرے گا، ورسولہ، اور اس کا رسول غنی کرے گا، من فضل، اپنے فضل سے، یعنی جو اللہ کا فضل ہے وہی رسول کا فضل ہے۔ جو رسول کی شان یہ ہے کہ وہ کائنات کے ہر شخص کو غنی کر دے، اور خدیجہ کی شان یہ ہے کہ وہ رسول کو غنی کر دے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور اس کے بعد دیکھیں پھر اللہ غنی کر رہا ہے اور کیا کہتا ہے؟ سورہ فاتر میں ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین یا ایھا الناس انتم فقراء، اے لوگو تم فقیر ہو اللہ، اللہ کی طرف، اللہ غنی حمید، یعنی کائنات میں اللہ کے علاوہ کوئی غنی نہیں ہے، کوئی غنی نہیں ہے۔ جب اللہ یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی غنی نہیں ہے تو کہہ دیتا کہ اے رسول لو یہ دولت لے اور ہم تمہیں غنی بنا رہے ہیں۔ اس کا مطلب ہے جناب خدیجہ سے کہتا ہے کہ تم رسول کو غنی بناؤ۔ کیا مطلب ہے؟ تم لوگ فقراء ہو، اللہ صرف غنی ہے، لیکن اللہ کے علاوہ کائنات میں ایک اور غنی ہے، ایک اور ذات غنی ہے جس نے محمد مصطفیٰ کے مشن کو غنی بنایا، جس کی بیٹی نے محمد مصطفیٰ کی نسل کو غنی بنایا۔ اس ایسی غنی کو جو اللہ کے بعد کائنات میں پائی جاتی ہے اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اس طرح سے جناب خدیجہ کی قربانیوں کو ہمیں اور آپ کو یاد کرنا چاہیے۔ پھر ایک اور آیت آتی ہے اور بڑی عظیم آیت ہے، پھر اللہ کہتا ہے ہا انتم ہؤلاء تدعون تنفقون فی سبیل اللہ، ہاں تم لوگ اللہ کو بلاتے ہو اور اللہ کی راہ میں خرچ بھی کر، جب اللہ تم سے کہتا ہے کہ تم اللہ کی راہ میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، تم میں سے کوئی بخل کرتا ہے، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، اور جو بھی بخل کرتا ہے اللہ کی راہ میں نہیں خرچ کرتا ہے وہ اپنے نفس کے لیے بخل کرتا ہے، اس کو ثواب نہیں ملنا ہے۔ پھر کہتا ہے واللہ غنی، اللہ غنی ہے۔ اللہ جو کہہ رہا ہے کہ اس کی راہ میں خرچ کرو، اس کا مطلب نہیں کہ وہ محتاج ہے، تم سے پیسے چاہتا ہے، وہ تمہارے فائدے کے لیے کہ تم اگر اللہ کی راہ میں خرچ کرو گے، اللہ کی راہ میں پیش کرو گے تو تمہارے لیے فائدہ کی قسمت، اس کا اجر تمہیں ملے گا۔ واللہ غنی، اللہ غنی، انتم الفقراء، اور یہاں پہ پھر اللہ کہتا ہے کہ تم فقیر ہو، یعنی محتاج ہو، اس لیے اپنی احتیاج کو دور کرو،
غنی بن کے. غنی کون ہے؟ جو اپنے پاس رکھے نہیں، جو رکھے پیسہ اور نہ دے وہ بخیل ہے. بخیل غنی نہیں ہوتا ہے. مالدار جو ہوتے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں ہمارے پاس پیسہ ہے اور بینک میں رکھا ہوا ہے، اکاؤنٹ میں رکھا ہوا ہے، خرچہ ہو جائے گا. وہ غنی نہیں ہے، وہ بخیل ہے. غنی کون ہے؟ اللہ کہتا ہے جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے وہ غنی ہے. جناب خدیجہ نے اللہ کی راہ میں خرچ کیا، تو غنی کا مفہوم کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرے اسے غنی کہا جاتا ہے. تو اللہ نے کہا تم سب فقراء ہو، میں غنی ہوں. یعنی اس کا مطلب کیا ہے؟ جو اللہ کی راہ میں خرچ کر دے وہ غنی. اسی لیے تو رسول کو کہہ دیا کہ ہم نے تمہیں خدیجہ کی دولت کے ذریعے غنی بنایا ہے. کائنات میں سب محتاج ہے سوائے خدیجہ سلام اللہ علیہ کے. صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد پر. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. اس کا سورہ اعراف میں ایک اور آیت میں اشارہ کرتا ہے پروردگار. کیا اشارہ کرتا ہے؟ پھر سورہ اعراف آیت نمبر 157 157 فالذین آمنوا بہ، اور رسول پر جو لوگ ایمان لائے، صرف ایمان نہیں لائے، وعزوہ، مطلب اور پشتبانی کی ہو. عزرو کا مطلب ان کی حمایت کی ہو، ان کے پیچھے کھڑے رہے ہوں، ان کے مشن میں ساتھ دیا ہو، ونصرو ہو اور مدد کی ہو. واتبعوا نور الذی، اور اتباع کیا اس نور کی، انزل معہ، جو رسول کے ساتھ نازل ہوا ہے. یہاں پہ نور سے مراد قرآن مجید ہے. اولئک هم المفلحون، وہی تو فلاح پانے والے ہیں. کون ذات ہے جو رسول پر ایمان بغیر کہے لے آئی ہے؟ رسول کو کہنے کی ضرورت نہیں پڑی کہ اے لوگو ایمان لے آؤ، لا الہ الا اللہ کو بغیر کہے ایمان لائیے. اپنے سے کہا ہے کہ رسول اللہ ٹھیک ہے آپ آگے بڑھیں، میں پر ایمان لائی ہوں. کون ذات تھی جو رسول اللہ کی پشت پناہی کر رہی تھی؟ دو ہی ذات تھی. یا ابو طالب تھے جو طاقت سے کر رہے تھے دفاع رسول اللہ کا، یا خدیجہ تھیں جو دولت سے دفاع کر رہی تھیں. ضرور مطلب پشتبانی کرنا، پیچھے پیٹھ پہ کھڑے ہونا، ہر لحاظ سے مدد کرنا. ونصرو ہو، اور جس نے مدد کیا ہے، مدد ہی نہیں کیا، ایمان بھی لائے. ہم تو ابھی ابو طالب کے کفر میں الجھے ہوئے ہیں، اور اللہ کہتا ہے وہ لوگ جو ایمان لائے رسول اللہ پر اور ان کی مدد بھی کیا. نصرو بھی کہا ہے، وعزرو بھی کہا ہے. عزرو سے مراد کیا ہے؟ پشتبانی، پیٹھ پہ کھڑے ہونا، بھاگنا نہیں چھوڑ کے، بے وفائی نہیں کرنا، غداری نہیں کرنا، بات کہہ کے مکرنا نہیں، یہاں کر دیں گے آپ آگے بڑھی اور بھاگ گئے. ایسے نہیں تھے، پشتبانی کر رہے تھے. اور ایسی پشت پناہی کی کہ دیکھیں جناب ابو طالب بوڑھے ہو چکے تھے لیکن جب تک زندہ تھے کفار نے آنکھیں نہیں اٹھائیں. جناب خدیجہ جب تک مال موجود تھا اپنی دولت سے اتنی پشتبانی کی رسول اللہ کے اور اس کے مشن کی کہ جب آپ اس دنیا سے جانے لگی ہیں تو آپ کے پاس کفن کے لیے دولت بھی نہیں بچی تھی. یہ ہوتا ہے کردار، اور وہی وجہ تھی. اللہ کہتا ہے انزل مع اولئک هم المفلحون، اور اس پر بھی ایمان لائے، اس کی بھی اتباع کیا جو رسول کے ساتھ نور بن کے آیا تھا. نور سے مراد قرآن مجید بھی ہے. اولئک هم المفلحون، اور اللہ ایسے ہی لوگوں کو تو فلاح دیتا ہے. فلاح سے مراد کیا یہاں پر ہے؟ فلاح سے مراد بہت علماء نے لکھا کامیاب زندگی کا گزر جانا. کامیاب زندگی کیا ہے؟ مرنے کے بعد لوگ اچھے نام سے یاد کریں. آج جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کا جو مرتبہ ہے، ام المومنین عائشہ بیان کرتی ہیں، روایت بیان کی گئی ہے علماء کے حوالے سے کہ وہ کہتی ہیں کہ جتنے دن ہم رسول اللہ کے ساتھ رہے، جتنا وقت ہم نے رسول اللہ کے ساتھ گزارا، ہم نے دیکھا کہ وہ خدیجہ کی تعریف کرتے ہوئے تھکتے نہیں تھے. کوئی سوتن جو ہے وہ کسی سوتن کی تعریف نہیں کرتی ہے، لیکن جناب عائشہ جو ہیں ام المومنین وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم نے رسول اللہ کو دیکھا کہ جب بھی ہمارے درمیان میں بیٹھتے تھے وہ جناب خدیجہ کی تعریف کرنے سے تھکتے نہیں تھے. یعنی رسالت کی زبان جس پر وحی الہی کی مہر لگی ہو، وہی کہتا ہے جو وحی ہوتی ہے. اب اگر وہ کسی کے فضائل پڑھے تو اس نے تو دو ہی کے فضائل پڑھے ہیں، یا تو ظاہری طور سے دو ہی تین کے فضائل پڑھے، یا تو علی بن ابی طالب کے فضائل پڑھے، یا جناب ابو طالب کے فضائل پڑھے، یا جناب خدیجہ کے فضائل پڑھے، یا بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کے فضائل پڑھے. لہٰذا یہ ہے جناب خدیجہ کی عظمت و مرتبہ کہ جس کے عمل کو اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے، جس کے فضائل وہ پڑھ رہا ہے، جس کی زبان سے وحی نکل رہی ہو، جس نے اپنے قربانی دی تو اللہ نے بی بی زہرا سلام اللہ جیسا تحفہ دے کر کہا کہ ہم نے تمہیں کوثر عطا فرمایا ہے. یعنی جتنی دولت خدیجہ کی کثرت دولت کی تھی
उतनी जनाब खदीजा की नस्ल की कसरत को बाकी रखा है। और आप देखें कि दुनिया तारीख गवाह है कि सादात इतने मारे गए, इतनी सादात खुशी हुई है, लेकिन सादात कम नहीं हो सकते। सादात कुशी बनी उमैया से लेके, बनी अब्बास से लेके और दूसरे बहुत से ऐसे वक्तों में सादात का कत्लेआम हुआ है, लेकिन चूंकि खदीजा ने माल लुटाया था कसरत से, लिहाजा अल्लाह ने उनकी बेटी की नस्ल में कसरत औलाद रख दिया है। तो ये जनाब खदीजा थी। और हमें और आपको दूसरा पहलू जनाब खदीजा का क्या है? कुर्बानी, उफ नहीं करना। इतनी दौलत खर्च होने के बाद, बस मैंने ख़त्म कर दिया मजलिस को, और बहुत सारी बातें हैं, चूँकि इंशाल्लाह वक्त करीब हो रहा है, आहिस्ता आहिस्ता अफ्तार का। रमज़ान मुबारक है। और जनाब खदीजा बड़ी अजीम थी। और आप देखेंगे जब जनाब खदीजा का वक्त आया है, पहले जनाब अबू तालिब इस दुनिया से गए, और शेब अबी तालिब में रहने से 2 साल जो शेब अबी तालिब में गुजरा है, न खाना मिला न पानी मिला, और इतनी तकलीफ दी है कुफारों ने कि सेहत जनाब खदीजा की बहुत ख़राब हुई और जनाब अबू तालिब की भी ख़राब हुई। और शेब अबू तालिब से निकलने के कुछ दिनों के बाद पहले जनाब अबू तालिब इस दुनिया से गुजर जाते हैं, और उसके कुछ दिनों के बाद ही जनाब खदीजा 64 या 65 साल की उम्र सिर्फ बताई जाती है कि जिस उम्र में आप इस दुनिया से जाने लगी। तो जैसा कि बयान किया जाता है कि बहुत अलील हुई, रसूलुल्लाह को बुलाया। इतनी दौलत खर्च करने के बाद, इसको कहते हैं ईमान, इसको कहते हैं जज्बा। इतनी दौलत खर्चा करने के बाद, इतना माल लुटाने के बाद कि जब जा रही थी तो उनके पास ये भी नहीं था कि कहें कि मेरे पास पैसे हैं, मेरे पैसे से कफन दे दीजिएगा। हाथ में हाथ रसूलुल्लाह के डाला और कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, क्या मुझसे आप राजी हैं? अल्लाह अकबर, क्या मुझसे आप राजी हैं? शायद रसूलुल्लाह की आंखों में आंसू आ गया और कहा, खदीजा, तुमसे मैं राजी नहीं होगा तो कौन राजी होगा? खदीजा, तुमने जितना हमारा सपोर्ट किया है। और आप देखें कि जब जनाब खदीजा आखिरी वक्त आया तो जनाब खदीजा से रसूलुल्लाह ने कहा कि न घबराओ, हम तुम्हें अपनी अबा में, वो अबा जो हमारे पास है, जो मखसूस है, उसका कफन हम तुम्हें देंगे। और ये कहने के बाद जनाब खदीजा ने वसीयत किया। जैसा कि मिलता है, लोग भी बयान करते हैं कि जनाब खदीजा ने सबसे पहला जुमला क्या कहा? अपनी बेटी फातिमा को बुलाया। बहुत छोटी थी फातिमा सलामुल्लाह अलैहा। क्या अहले बैत पे जुल्म हुआ है अजीजो, क्या मजालिम हुए हैं, और क्या खुदा का इम्तिहान है कि जनाब फातिमा सलामुल्लाह अलैहा ने भी बहुत कमसिनी में अपनी माँ को खो दिया। अब माँ का साया बहुत कमसिनी में उठ गया था। और यही वजह जनाब खदीजा ने ही कहा था, ए रसूल, ए अल्लाह के रसूल, हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, हमें आपसे कोई फरमाइश नहीं करनी है, बस एक बात रखिएगा, मेरी बेटी का ध्यान रखिएगा, मेरी बेटी का ख्याल रखिएगा। एक माँ है, माँ के लहजे में कह गई हैं, वरना पता है कि जिसकी बयास फातिमा जैसी बेटी हो, रसूल को अजमत फातिमा का पता है, उसका ख्याल क्यों नहीं रसूलुल्लाह रखेंगे। और नतीजा ये हुआ कि जनाब खदीजा सलामुल्लाह अलैहा ये कहते कहते इस दुनिया से चली गई। आपका इस दुनिया से जाना था कि रसूलुल्लाह ने बहुत गिरिया किया और उस साल को आमुल हुज़्न करार दिया। जिस गिरिये में सबसे ज्यादा जो तड़प के रो रही थी वो बीबी ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा थी, जो अपनी माँ की जुदाई बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी, बार बार रो रही थी। बस मैं यही गुजारिश करूंगा कि ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, ठीक है आपकी माँ इस दुनिया से गई, लेकिन जरा आप अपनी बेटी को भी तो देखें, आपके साथ जो हुआ। और आपकी बेटी ज़ैनब कुबरा, जिसके बारे में उलमा लिखते हैं कि जब जनाब ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के ऊपर पहलू पर दरवाजा गिराया गया, वो सदा बुलंद हुई, वो कराहने की आवाज निकली थी कि जो बच्चे थे जनाब ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ, जनाब उम्मे कुलसूम से बर्दाश्त न हुआ, इमाम हसन इमाम हुसैन से बर्दाश्त न हुआ, और जनाब ज़ैनब इतना इतना ज्यादा बेचैन हुई थी कि दौड़ी दौड़ी गई और जाके मौलाए कायनात के गले में हाथ डाल के जुमला कहा था, बाबा मेरी माँ जख्मी हो गई है, बाबा मेरी माँ के ऊपर दरवाजा गिरा दिया गया है, बाबा मेरी माँ को बचा लीजिए, या ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अपनी माँ का पुरसा लीजिए। माँ की जुदाई बहुत सख्त होती है, खासकर बेटियों के लिए, क्योंकि बेटियां उस उम्र में माँ से बहुत लगी होती हैं। लेकिन आपको कफन दिया गया,
آپ کا جنازہ شان سے اٹھایا، رسول اللہ نے سر سے امامہ اتار لیا تھا، بے پناہ گریا کر رہے تھے۔ مکے کے لوگ کہتے ہیں ہم نے رسول کو اتنا گریا کرتے ہوئے نہ دیکھا جتنا خدیجہ کی وفات پر دیکھا تھا، کہ ایک سال کو سال غم قرار دیا تھا لیکن جنازہ شان سے تو اٹھا تھا۔ آئر زہرا سلام اللہ علیہا، جس کا جنازہ اٹھتے وقت وصیت کر دیا تھا میرے جنازے میں لوگ شریک نہ ہو، نام لیا تھا کچھ لوگوں کا یہ شریک نہ ہو، رات کی تاریکی میں جنازہ اٹھایا۔ مولا کائنات جب جنازہ لے کے چلے ہیں، رسول اللہ جب جنازہ لے کے گئے بہت لوگ موجود تھے، لیکن ہائے رے بے بسی، مولا کائنات کی بے بسی۔ امام حسن کہتے ہیں جب میری ماں کی قبر کے پاس میری ماں کا جنازہ پہنچا، میرا بابا رونے لگا۔ میں نے بابا کو اتنا پریشان دیکھ کر پوچھا بابا کیا بات ہے؟ کہتے ہیں بیٹا یہ بتاؤ، قبر میں جنازہ اتارنے کے لیے کم سے کم 2 لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، ایک جنازہ لیتا ہے، ایک جنازہ اتارتا ہے۔ جنازہ اتارنے والا تو موجود ہے، کوئی ایسا نہیں ہے جو جنازہ لے سکے۔ بالی کا یہ جملہ کہنا تھا کہ قبر سے 2 ہاتھ بلند ہوئے، آواز علی لاؤ میری لال کو مجھے دے دو، شاید نہیں خدیجہ کی وصیت بھی یاد آئی ہو، اے میرے اللہ رسول فزہرا کا بہت خیال رکھنا۔ رسول اللہ نے خیال تو رکھا تھا لیکن وہ امت جس نے خدیجہ کے دسترخوان پہ روٹیاں توڑی تھی، وہ امت جو خدیجہ کے مال سے مالدار ہوئے تھے، انہوں نے خدیجہ کی بیٹی کا کیا حشر کیا کہ 18 سال کی عمر میں آپ کو عصا لے کے چلنا پڑتا تھا، پہلو کے در سے تڑپتی رہی زہرا۔ اللہ اکبر، جیسے ہی جنازہ اترا ہے قبر میں، مولا نے گریا شروع کیا، یا رسول اللہ آپ کی بیٹی سالم نہیں جا رہی ہے، یا رسول اللہ فاطمہ نے مجھے تنہا کر دیا۔ رونے کی آواز بلند ہوئی۔ سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون۔ ضم قضائم تسلیما لأمره۔ افطار کا وقت ہو رہا ہے، عزیزان محترم، آئیے دعائے ماہ رمضان پڑھتے ہیں اور دعا کرتے ہیں اس بی بی کے صدقے میں پروردگار ہم تمام حضرات کی تمام نیک مرادوں کو انشاءاللہ پورا فرمائے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا علیو یا عظیمو یا غفورو یا رحیم، انت رب العظیم الذی لیس کمثلہ شیء وهو السمیع البصیر، وهذا شهر عظمته وكرمته وشرفته وفضلته على الشهور، وهو شهر الذي فرضت صيامه علي، وهو شهر رمضان الذي أنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، وجعلت فيه ليلة القدر وجعلتها خيرا من 1000 شهر، فيا ذا المن ولا يمن عليك من علي بفكاك رغبتي من النار، في من تمن عليه وادخل الجنة برحمتك يا أرحم الراحمين۔ اللهم ادخل على أهل القبور السرور، اللهم اغن كل فقير، اللهم اشف كل جائع، اللهم اكس كل عريان، اللهم اغز دين كل مدين، اللهم فرج عن كل مكروب، اللهم رد كل غريب، اللهم فك كل أسير، اللهم اسلك كل فاسد من أمور المسلمين، اللهم اشف كل مريض،
اللهم سد فقرنا بغناك، اللهم غير سوء حالنا بحسن حالك، اللهم اغز عنا الدين واغننا من الفقر انك على كل شيء قدير برحمتك يا ارحم الراحمين. دعائے غائب امام زمان مل کے پڑھے شب جمعہ انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین. مومنین مومنات، بس 2-3 منٹ باقی ہے. افطار میں روزہ دار کی دعا کو اللہ افطار سے پہلے قبول کرتا ہے، وقت دعا ہے. آئیے مل کے ان مومنین مومنات کے لیے جو بیمار ہیں، خصوصاً کووڈ سے بہت سے مریض ہیں، دعا کے لیے آیا ہے. جو ایسے بھی مریض ہیں، نیاز جعفری صاحب ہیں، ناہید رضوی صاحبہ ہیں، اور حسنین صاحب ہیں، بہت مومن آدمی ہیں، اور جو بھی بیمار ہیں ان کی شفا یابی کے لیے، اور جو لوگ موجود ہیں جو ہمارے ساتھ ہیں، جو ناظرین ہیں، تمام کی حفاظت کے لیے، کووڈ-19 سے، اس پینڈمک سے، اس وبا سے، تمام مومنات کی نجات کے لیے، تمام لوگوں کو محفوظ رہنے کے لیے، تمام بیماروں کی شفا یابی کے لیے، دل کی بھی جو مرض دل میں ہے، جو مرض روح میں ہے، جو مرض جسم میں ہے، ان سب کی شفا یابی کے لیے آئیے ہم عجیب کا عمل کرتے ہیں انشاءاللہ. خداوند عالم شب جمعہ ہے، رمضان مبارک کا شب جمعہ ہے، شب وفات بھی ہے، لیکن انشاءاللہ یہ بھی خدیجہ کے صدقے میں اللہ ضرور ہماری اس دعا کو قبول کرے گا. آئیے عجیب کا عمل کرتے ہیں انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء، 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 اما یجیب المضطر اذا دعا ویکشف السوء. الہی بحق الزہرا و بعبال بنیا، پردگارہ جو مریض ہیں، بیمار کربلا کے صدقے میں صحت کامل عطا فرما، ہمارے عبادات کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو بخش دے. مومن و مومنات کو بالخصوص تمام انسانوں کو، تمام کینیڈین کو پروردگارہ کووڈ-19 سے پناہ عطا فرما. امام بارگاہ و مسجدوں کو پھر سے آباد فرما. پروردگارہ ہمارے اس عمل سے امام زمانہ کو راضی فرما، امام زمانہ کے ظہور عجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شامل فرما. جس گھر سے پورام ہو رہا ہے اس گھر پہ رحمت و برکت نازل فرما، ہماری دعا کو قبول فرما، ہمیں اپنے صالحین بندوں میں شمار فرما. آپ حضرات سے گزارش ہے، ایک بار سورہ حمد، 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کے حسین رضوی کے تمام مرحومین، نظر نقوی کے تمام مرحومین، اقبال رضوی کے تمام مرحومین، اور محمد علی جو تلاوت کرتے ہیں ان کے تمام مرحومین، نسیم نقوی اور ان کے اہلیہ جس گھر سے پورام ہو رہا ہے، صاحب خانہ نسیم نقوی اور ان کے اہلیہ کے تمام مرحومین، ہمارے تمام مرحومین، ہمارے والدین اور کل مومنین مومنات، سبطین کاظمی صاحب شاعر اہل بیت، مولانا محمد نقوی صاحب، دوسرے علماء، خطبہ، ذاکرین، شعراء جو اس دنیا سے گئے ہیں، سب کے لیے ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، اللہم صلی علی محمد وآل محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد. انصروا الصواب محمد وآل محمد. تمام مرحومین ان کا نام علیہ ان کو پہنچایا. ربنا تقبل منا
انک انت سمیع دعا، اذان مغرب بے افق ٹورنٹو GTA۔